نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد۔ حضرات، آپ کی یہ عظیم الشان کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک حوالہ بن چکی، اور آپ ضلع ناروال کے لوگ جس ذوق و شوق کے ساتھ، جس عقیدت اور محبت کے ساتھ، جس وارفتگی اور شیفتگی کے ساتھ اس کانفرنس کو رونق بخشتے ہیں، وہ آپ کا حصہ بھی ہے اور آپ کا فریضہ بھی۔ شکرگڑھ تحصیل پاکستان بننے سے پہلے ضلع گرداسپور کی تحصیل تھی، اور ضلع گرداسپور وہ ہے جہاں انگریز کا ایک زرخرید ختم نبوت کے خلاف مصروف عمل ہوا تھا۔ آج وہ شکرگڑھ آپ کے ضلع کی ایک تحصیل ہے، اور وہاں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پاکستان میں سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اور وہاں سے پاکستان کا جو وقت ہے اس کا تعین کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ کی یہ کانفرنس پورے پاکستان کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے ایک درخشندہ سورج کی حیثیت رکھتی، اور انشاءاللہ جس طرح اللہ کا سورج زمین کو منور کرتا ہے، آپ عقیدہ ختم نبوت کی روشنی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ علماء کرام مجھ سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور میرے بعد بھی جماعت کے جید خطیب عالی شاہ مقرر آپ سے ہم کلام ہونے والے۔ میں چونکہ ایک طالب علم ہوں، اس لیے میں اس موضوع پہ تو گفتگو کروں گا، لیکن جو عمومی حوالے ہیں ان سے ہٹ کر ایک دو حوالے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، کائنات میں 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے۔ مسند احمد کی ایک حسن روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے، ان میں سے 315 رسول تھے۔ 1,24,000 نبی اور رسول آئے، ہر قوم کی طرف، ہر علاقے کی طرف، ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا
वलकद बासना फी कुल्ले उम्मतिन रसूला, हर कौम में रसूल भेजे। लेकिन हजरात, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, मुझे बताएं कि 1,24,000 सच्चे नबी और रसूल जो तशरीफ लाए थे, क्या आज दुनिया में किसी किताब में, तारीख के किसी वर्क पर कोई हवाला है कि 1,24,000 नबियों और रसूलों के नाम आज तारीख के सफात में महफूज? 1,24,000 नबी और रसूल आए थे, सच्चे थे, उनके नाम आज महफूज नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हर कौम की तरफ आए थे, हर दौर में आए थे, हर इलाके में आए थे, लेकिन आज उनके नाम महफूज नहीं है। कुरान पाक का मुताला करें तो सोने मदीने वाले के जिक्र के साथ साथ 26 नबियों और रसूलों का जिक्र है कुरान पाक। और अगर मुहर्रफ बाइबल का सहारा ले ले, वो बाइबल जिसमें अहदनामा अतीक भी है, जिसमें अहदनामा जदीद भी है, और उस बाइबल के अंदर जिन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को नबी कहकर मुखातिब किया गया है, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तादाद के अंदर, तो 80 से ज्यादा तादाद नहीं बनती। कहा 1,24,000, कहा सिर्फ 80। और ये जो 80 हैं, ये किस दौर में आए, किन इलाकों में आए, इनकी जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं? हजरात, सवाल को यही छोड़कर मैं कुरान पाक का एक वर्क आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में कई कसमें खाई, कभी तीन की कसम, कभी जैतून की कसम, कभी तूरे सीना की कसम, कभी अमन वाले शहर की कसम, कभी सितारों की कसम, कभी आसमां की कसम, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की। बुखारी की रवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि जब सारी कायनात में से किसी की जिंदगी की कसम खाने की बारी आई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने आमना के लाल को चुन लिया। सिर्फ एक ही हस्ती है जिसकी जिंदगी की अल्लाह ने कसम खाई, लामरो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, सोने तेरी उम्र की कसम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने मदीने वाले की उम्र की कसम क्यों खाई? ये है वो हवाला, ये है वो दलील जो मैं खत्म नबूवत के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं। उलमाए किराम ने कभी इस चीज को, इस कसम को खत्म नबूवत की दलील के तौर पर पेश नहीं किया। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये कसम खत्म नबूवत की दलील के तौर पर रखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, लामरो का, सोने तेरी उम्र की कसम। और उम्र का लफ्ज बड़ा वाज़े, बड़ा वसी है, जो उम्र के तमाम मराहिल को महीत है। क्या वलादत, क्या शीरखारगी, दूध पीने का वक्त, क्या बचपन, क्या लड़कपन, क्या नौजवानी, क्या जवानी, क्या उधेड़पन, क्या बुढ़ापा, क्या वफात, जिंदगी का एक एक मरहला जो है वो लफ्ज़े उम्र के अंदर आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, लामरो का, सोने तेरी उम्र की कसम। और उम्र के हवाले से एक और अंदाज से समझे, अल्लाह ने ये कसम खाते हुए कहा है, ए मदीना के ताजदार, ए आमना के लाल, ए मक्का के दुर्रे यतीम,
اے نبیوں کے امام، اے رسولوں کے سردار، لامروں کا تیری گفتار کی قسم، تیرے کردار کی قسم، تیری رفتار کی قسم، تیرے اقوال کی قسم، تیرے افعال کی قسم، تیرے احوال کی قسم، تیرے اوصاف کی قسم، تیرے اطوار کی قسم، تیرے لیل و نہار کی قسم، تیرے چلنے کی قسم، تیری چلت کی، تیری پھرت کی قسم، تیری اٹھک کی، تیری بیٹھک کی قسم، تیری خلوت کی، تیری جلوت کی قسم، تیری زندگی کے ایک ایک مرحلے کی قسم، لامروں کا تیرے بچپن کی قسم، تیرے بے مثال لڑکپن کی قسم، تیری بے داغ نوجوانی کی قسم، تیری مثالی جوانی کی قسم، لامروں کا تیری ساری زندگانی کی قسم، جو تجھ کو نہیں مانتے وہ اپنے ہی نشے میں اندھے ہو چکے۔ حضرات، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے طور پر، اور اللہ رب العزت نے یہاں جو سونے کی زندگی کی قسم کھائی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی پاک تھی، پوتر تھی، بے عیب تھی، بے داغ تھی، اور اس سے بڑھ کر بے عیب ہونے کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب مکے والوں کو مخاطب کیا تو پہلی بات آپ نے نبی بننے کے بعد، مخاطب کرنے کے بعد جو پہلی بات کی تھی مکے والوں سے، وہ توحید کی بات نہیں کی تھی، وہ سنت کی بات نہیں کی تھی، وہ اپنی نبوت کی بات نہیں کی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کی تھی کہ میں نے تم میں زندگی بسر کی ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ اور حضرات، زندگی مبارکہ ہی کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سونے نبی کی ساری زندگی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ سب سے پوشیدہ معاملہ ہوتا ہے بچپن کا، وہ دور جو لڑکپن کا دور نہیں، جو شیر خاردی کا دور ہوتا ہے، دودھ پینے کا دور ہوتا ہے، کہ جب بچہ پوری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر صرف ماں کی گود کے اندر ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے نہیں ہوتا۔ سونے نبی کی وہ زندگی کا وہ مرحلہ بھی دائیہ حلیمہ کے سامنے، یعنی اپنے گھر سے، والدین سے ہٹ کر اوروں کی نگاہ کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے پوشیدگی کا، خانگی زندگی کا، ازدواجی زندگی کا، کہ جس کے بارے میں سونے نبی نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کی باتیں اور کوئی بیوی اپنے خاوند کی باتیں کسی اور کے ساتھ نہ کرے۔ لیکن سونے نبی کی وہ باتیں بھی دنیا کے سامنے رکھ دی کہ آپ راہبر تھے، رہنما تھے، آپ نے ساری دنیا کی رہنمائی فرمانی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خاوند کی حیثیت سے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور بیوی کی حیثیت سے خاوند کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ وہ بھی اللہ رب العزت نے لوگوں کی نگاہ کے سامنے رکھ دیا۔ تو پوچھا، لوگوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے دن رات تمہارے سامنے رہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ تو سارے مکہ والوں نے وہ یک زبان کہا تھا، ما جربناک الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا، تیرے اندر سوائے سچائی کے کچھ نہیں پائے۔ ایک ہوتا ہے مشاہدہ، ایک ہوتا ہے تجربہ۔ مشاہدہ ہے نگاہوں کے سامنے کچھ آ گیا، دیکھ لیا، چلتے چلتے بھی دیکھ لیا، کھڑے ہو کر بھی دیکھ لیا۔ لیکن تجربہ پرکھ کا نام ہوتا ہے، الٹا کر پلٹا کر مختلف کیمیائی حیثیتوں میں تحلیل کرنے کی کوشش کر کے پھر جو پرکھ کا نتیجہ آتا ہے اس کو تجربہ کہا جاتا ہے۔ مکے والوں نے کہا، ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا،
تیری گفتار اور کردار میں سوائے سچائی کے کچھ نہیں پایا۔ حضرات ایک بات تو یہ، جو لیڈر ہو، جو امام ہو، جو خطیب ہو، جو واعظ ہو، جو آگو ہو، اس کی زندگی کو دیکھ لینا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کی بود و باش کیا ہے، اس کی چلت پھرت کیا ہے، اس کا اندرون کیا ہے، اس کا بیرون کیا ہے۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ فلاں کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، یہ اس کے ذاتی معاملات ہیں۔ جو آگو ہو، جو امام ہو، جو لیڈر ہو، جو قائد ہو، جو سیاستدان ہو، اس کی ذاتی زندگی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ مجھ کو کیسا پایا، تو سب نے کہا ہم نے تجربہ کیا ہے، سوائے سچائی کے کچھ نہیں پایا۔ حضرات یہاں یہ ختم نبوت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ حسن سیرت کے لحاظ سے بھی اور حسن صورت کے لحاظ سے بھی ساری دنیا سے بہترین ہوئے ہیں۔ ان کی گفتار بھی سب سے بہتر، ان کا کردار بھی سب سے بہتر، وہ سونے ہوئے ہیں۔ صورت کے لحاظ سے بھی وہ بہترین ہوئے ہیں، سیرت کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ بندہ کہلانے کے بھی حقدار ہے یا نہیں۔ کہ جائے کہ نبی کہا جائے جو کائنات میں سب سے اونچا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، بالا ہوتا ہے۔ میں مرزے کی صرف بات نہیں کرتا، مرزا تو وہ تھا، اس کے اپنے بیٹے نے جو کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، اگر اسی کو آدمی پڑھ لے تو پتہ چل جاتا ہے مرزا تو صحیح معنوں میں مہذب انسان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا تھا۔ ایک عام انسان جو بہترین ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں تھا۔ نبی تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، بالا ہوتا ہے، اور خاتم النبیین جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے، اس کی عالیت و بالیت کا کیا کہنا، اس کی اشرفیت و عرفائیت کا کیا کہنا۔ حضرات معراج کے واقعے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب براق کو لایا گیا سونے نبی کی سواری کے لیے، تو اس نے ذرا شوخی دکھانے کی کوشش کی، اس نے تھوڑی سی حرکت کی تو ترمذی کے الفاظ، جبریل امین نے کہا رک جا، تجھے نہیں معلوم آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ مانا کے بقا اکرم اللہ منہ، آج تجھ پر وہ سوار ہونے لگا ہے کہ جس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک عزت والا اور کوئی نہیں، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر عزت والا۔ اور ایک روایت کے الفاظ، اور یہ روایت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امالی میں نقل کی ہے، امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں نقل کی ہے، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر نقل کی ہے کہ جبریل کے الفاظ قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام، مہرے بودام لرزی دام، آفا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام، مہرے تابا لرزی دام، لیکن تو چیزیں دیگرے کلب تو مشارق الارض ومغاربها۔ حضرت جبریل کہتے ہیں، اور حضرات جبریل امین سے بڑھ کر کون ہے جس نے انسان کا مشاہدہ کیا ہو، کہ جس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر قوم کے، ہر علاقے کے، ہر دور کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائے۔ جبرائیل سے بڑھ کر
انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ ہر قوم کے انسان کو دیکھا، ہر دور کے انسان کو دیکھا، ہر علاقے کے انسان کو دیکھا۔ جبریل نے کہا کلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد، کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کا روپ دیکھے، صاحبان جمال دیکھے، صاحبان کمال دیکھے، خوش جمال دیکھے، خوش خصال دیکھے، حسن تمثال دیکھے، کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے دیکھے، حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے دیکھے، قسم قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دم کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی نگاہوں میں کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا أَن نُّدْرَائِهِ، صدیاں بیت گئی، زمانے لگ گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لقب اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، النبی الامی، النبی الامی، النبی الامی، اس الامی کے کئی مفہوم مفسرین نے، سیرت نگاروں نے نقل کیے ہیں، میں وہ نہیں نقل کروں گا، میں ایک اور انداز سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات النبی وگویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ اگر یا نسبت کی سمجھ لی جائے، دو حرف بچتے ہیں، ایک الف بچتا ہے، ایک میم بچتا ہے۔ الف سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، میم سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح تک 1,24,000 نبی اور رسول جو تشریف لائے، ان کی ساری خوبیاں، ان کی ساری بہتریاں، ان کے سارے اوصاف حمیدہ، ان کے سارے محامد جلیلہ، ان کی ساری صفتیں اگر بدرجہ اتم کسی کے اندر اللہ نے جمع کر دی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی، کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر، کوئی نہیں ہے اس سے بڑھ کر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کی قسم کھائی، اور حضرات زندگی کی قسم کے بارے میں بات کروں گا، لیکن وہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے شہروں کی قسم کھائی۔ لوگ اپنے پیاروں کی بستیوں کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کا کوئی ادب ایسا نہیں جس میں محبوب ہستیوں کی بستیوں کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ گزرتا ہوں تیرے شہر سے تو ٹھٹک کے رہ جاتا ہوں، ہوائیں خوشبو قرار پاتی ہے، گلیوں کے سنگریزے ستارے بن جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ امراء القیس عربی کا شاعر، اس نے کہا تھا سلام علی نجد ومن حلا بن نجد، نجد پر سلامتی ہو، نجد کے رہنے والوں پر سلامتی ہو۔ اور قیس کی زبان سے کہلایا امر علی الدیار دیار لیلا واقبل زلجدارا وزلجدارا ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا، کہتا ہے جب میں گزرتا ہوں اس کی گلی سے تو کبھی اس دیوار کی طرف لپکتا ہوں، کبھی اس دیوار کی طرف لپکتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے دل میں پتھروں کی محبت ہے، نہیں، اس بستی کے رہنے والوں کی محبت ہے۔ اور حضرات ایک شاعر نے مدینہ طیبہ کے بارے میں کہا آیا ساکنی اکناف طیبہ کلکم الی القلب من اجل الحبیب حبیب، اے مدینہ طیبہ کے رہنے والوں تم سارے میرے محبوب ہو اس لیے کہ میرے محبوب کے شہر کے رہنے والے ہو۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے رسول کے اس مدینہ طیبہ کے بارے میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دعا کیا کرتے تھے محبوب کی بستی کے حوالے سے دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل لی موتا فی بلد رسولک، اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت چاہتا ہوں اور تیرے محبوب کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ حضرت، صرف 5 منٹ دے دے مجھے، میں قسم تے آ کے زور توڑنا بس، حضرت تمہیں بھی ذرا توجہ دینا ہے۔ مزید حضرات، محبوب کی بستی میں موت مانگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے بھی اپنے محبوب کی بستی کا ذکر کیا ہے، اور صرف ذکر نہیں کیا، قسم کھا کر کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم، اور اللہ ساری کائنات کے شہروں کو چھوڑ کر صرف مکہ کی قسم کیوں کھائی، صرف مکہ کو معزز و محترم کیوں ٹھہرایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، سونے تیرے شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ شہر وہ ہے جہاں تو ہل ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جہاں کے گلی و بازار میں تیری توحید کا آوازہ گونجا، جہاں کے راستوں کی خاک اڑی تو جوم جوم کے تیری زلفوں پہ پیوست ہو کر رہتے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے شہروں کی قسم کھائی، لیکن بات ہو رہی ہے آپ کی زندگی کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ایک تو قسم اس لیے کھائی کہ آپ کی زندگی بے عیب تھی، پاک تھی، پوتر تھی، بے داغ تھی، مثالی تھی، لاجواب تھی، لیکن دوسری اس لیے کھائی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کر کے رکھ دیا ہے۔ 1,24,000 نبی رسول آئے، ان میں سے 80 کے قریب کے نام محفوظ ہیں، لیکن ان 80 میں سے کتنے ہیں جن کے علاقوں کے نام کا پتہ ہو؟ کتنے ہیں جن کے دور کا پتہ ہو؟ کتنے ہیں جن کے علاقوں کا پتہ ہو؟ اور کتنے ہیں جن کی ساری زندگی محفوظ؟ اس وقت دنیا کے اندر صرف 3 ہی قومیں ایسی ہیں جن کو اپنے نبیوں کا پتہ ہے، حالانکہ اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے۔ ایک ہے یہودی، ایک ہے عیسائی، اور ایک ہے مسلمان۔ یہودیوں سے پوچھیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی آج محفوظ ہے؟ پوچھیں ان سے۔ آج بائبل کے اندر 5 کتابیں ہیں جنہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ کتاب تکوین، کتاب عدد، کتاب خروج، کتاب احبار، کتاب استثناء، 5 کے اندر حضرت موسیٰ کے حالات ہیں، لیکن ساری زندگی کے حالات موجود نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھیں، ایک بڑی تعداد ہے عیسائی کہلانے والوں، بڑے بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ، سائنس کے اندر بہت بڑے ہوئے، ان سے پوچھیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی محفوظ ہے؟ حضرات، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جو چیپٹر ہے جیسس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس میں واضح طور پر لکھا ہے، عیسائیوں نے لکھا ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، برطانیہ کی گورنمنٹ کی تائید کے ساتھ لکھا ہوا انسائکلوپیڈیا، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ
معلوم دنوں کا پتہ کیا جائے تو ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں، صرف 50، 2 مہینے بھی نہیں بنتے۔ اور حضرات دوسری طرف ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ وہ کھاتے کس طرح تھے، وہ پیتے کس طرح تھے، وہ جاگتے کس طرح تھے، وہ سوتے کس طرح تھے، وہ چلتے کس طرح تھے، وہ بیٹھتے کس طرح تھے، ان کا اندرون خانہ رویہ کیا تھا، بیرون خانہ ان کے معاملات کیا تھے، تاجر کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، دائی کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے وہ کیسے تھے۔ ایک ایک لمحہ اگر کسی کی زندگی کا محفوظ ہے تو صرف مدینہ کے تاجدار کا ہے اور کسی کا نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر ہم چیلنج کے انداز میں دنیا والوں سے یہ کہیں کہ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر کر لیں، جس کے معاملات کو دیکھ کر ہم اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، جس کو فالو کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر لیں، اگر یہ چیلنج کریں تو ممکن ہے جو جس کو مانتا ہے اس کو لا کر سامنے کھڑا کر دے۔ لیکن اگر یہی بات ہم ایک اور انداز سے پوچھیں کہ لوگوں لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ، جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، جس کی زندگی کا ایک ایک انداز، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی رفتار، اس کی بود و باش لاؤ، جس کی زندگی کے ایک ایک مرحلے کو روایت اور درایت کے سارے اصولوں کے پیش نظر نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ آج محفوظ کر دیا گیا ہو تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینہ کے تاجدار کے کسی کی زندگی پیش نہیں کی جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، 1,24,000 نبی اور رسول آئے، سچے تھے، اللہ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، معزز تھے، محترم تھے، عظیم المرتبت تھے، رفیع المنزلت تھے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی کو اس لیے محفوظ نہیں کیا کہ وہ ایک خاص دور کے لیے آئے تھے، خاص قوم کے لیے آئے تھے، خاص علاقے کے لیے آئے تھے، لیکن جس کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم، یا لعمرک، ہم نے تیری عمر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے اسی لیے عمر کی قسم کھائی تھی، پاک بھی تھی، پوتر بھی تھی، محفوظ بھی رکھنا تھا کہ قیامت تک کے ہر دور، ہر علاقے، ہر قوم کے لیے رہنمائی کا سامان موجود رہے۔ حضرات یہی ہے ختم نبوت کی آج کانفرنس کا پیغام کہ ایک ایک مسلمان جو ہے وہ در حقیقت سفیر ہے سونے مدینے والے کا، خاتم النبیین کا۔ اس کو اپنے کردار کے ذریعے سے ایسی مثال پیش کرنی چاہیے کہ دنیا والے دیکھیں تو کہیں اگر یہ ایسا تھا تو وہ کیسا ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔